उसके बाद इंशाअल्लाह नेक्स्ट बोलता हूँ आपने डिस्कस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सालिहात वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला अस्हाबिही व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़रअना अल-जामिअ अस-सहीह लिल-इमाम अल-बुख़ारी अला शैख़िना मुहम्मद अफ़ज़ल इब्न ख़लील अहमद अल-अथरी हफ़िज़हुल्लाहु तआला फ़क़ाल क़रअतु किताब अल-जामिअ अस-सहीह लिल-इमाम अल-बुख़ारी रहिमहुल्लाहु तआला कुल्लहु मिन अव्वलिही इला आख़िरिही मअ मुशारकतिन मिनल इख़्वतिल किराम अला शैख़िना अल-मुकर्रम मुहद्दिसिल असर फ़ी अवानिही सुल्तान महमूद इब्न हसन अल-कैसरानी अल-जलालपुरी क़ाल अख़बरना अश-शैख़ अल-मुहद्दिस अल-कबीर अब्दुल हक़्क़ अल-हाशिमी अल-मक्की क़ाल अख़बरना अश-शैख़ अबू सईद मुहम्मद हुसैन अल-बतालवी क़ाल अख़बरना अश-शैख़ अल-मुहद्दिस शैख़ुल कुल्ल फ़िल कुल्ल अस-सय्यिद मुहम्मद नज़ीर हुसैन अद-दहलवी व क़रअतु अला अश-शैख़ अल-अवरअ अल-आलिम अल-कबीर अस-सय्यिद मुहिब्बिल्लाहि शाह अर-राशिदी साहिबिल अलम अस-सादिस अव्वल हदीसिन व आखिर हदीसिन मिनल कुतुब अस-सित्तति व अजाज़नी बिहा व क़रअतु अला शैख़ अल-अरब वल-अजम अस-सय्यिद बदीउद्दीन अर-राशिदी अबवाबन मिन सहीह अल-बुख़ारी व क़रअतु अला शैख़ी व उस्ताज़ि अल-अल्लामति मुहम्मद रफ़ीक़ अल-अथरी कुतुबन कसीरतन मिनल हदीस वल-उलूम अश-शर'iyyati व अजाज़नी बिहा कुल्लहा व अजाज़नी अल-आलिम अत-तक़ी अन-नक़ी अल-ख़फ़ी फ़ैज़ुर रहमान अस-सौरी व सनद कुल्लिहिम यसिलु इला अश-शैख़ अल-आलिम अन-निहरीर मुल्हिक़ अल-असाग़िर बिल-अकाबिर हामिल लिवाइ अहलिल इल्मि व हिल्यति अहलिद दिरायति वर-रिवायति मिनल मनक़ूल वल-मअक़ूल अश-शैख़ अस-सय्यिद मुहम्मद नज़ीर हुसैन अद-दहलवी रहिमहुल्लाहु तआला व रफ़अ दरजतहु फ़ी अअला इल्लिय्यीन मअ अर-रफ़ीक़ अल-अअला क़ाल अख़बरना अश-शैख़ अल-अजल्ल अल-अवरअ अल-बारिअ फ़िल आफ़ाक़ मुहम्मद इसहाक़ अद-दहलवी अल-मक्की रहिमहुल्लाहु तआला क़ाल अख़बरना अश-शैख़ मुस्निदुल वक़्त अश-शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस अद-दहलवी रहिमहुल्लाहु तआला क़ाल अख़बरना अश-शैख़ अल-करम अल-मुअज़्ज़म हुज्जतुल इस्लाम अश-शाह वलिय्युल्लाह अल-मुहद्दिस अद-दहलवी रहिमहुल्लाहु तआला क़ाल अख़बरना अश-शैख़ अबू ताहिर मुहम्मद इब्न इब्राहीम अल-कुरदी अल-मदनी क़ाल अख़बरना वालिदी अश-शैख़ इब्राहीम अल-कुरदी अल-मदनी क़ाल अख़बरना अश-शैख़ अहमद अल-क़ुशाशी क़ाल अख़बरना अहमद इब्न अब्दिल क़ुद्दूस अश-शनावी क़ाल अख़बरना शम्सुद्दीन मुहम्मद इब्न अहमद अर-रमली क़ाल अख़बरना अश-शैख़ ज़ैनुद्दीन ज़करिया अल-अंसारी क़ाल अख़बरना अश-शैख़ अल-हाफ़िज़ अबुल फ़ज़्ल शहाबुल मिल्लति वद्दीन अहमद इब्न हजर अल-अस्क़लानी क़ाल अख़बरना अश-शैख़ इब्राहीम इब्न अहमद अत-तन्नूखी क़ाल अख़बरना अबुल अब्बास अहमद इब्न अबी तालिब अल-हज्जार क़ाल अख़बरना सिराजुल हुसैन इब्न अल-मुबारक अज़्ज़बीदी क़ाल अख़बरना अश-शैख़ अबुल वक़्त अब्दुल अव्वल इब्न शुअैब अस-सिजज़ी अल-हरवी क़ाल अख़बरना अश-शैख़ अबुल हसन अब्दुर्रहमान इब्न मुज़फ़्फ़र अद-दावूदी क़ाल अख़बरना अबू मुहम्मद अब्दुल्लाह इब्न अहमद इब्न हम्मूयत अस-सरख़सी क़ाल अख़बरना अबू अब्दिल्लाह मुहम्मद इब्न यूसुफ़ इब्न मतर अल-फ़िरबरी क़ाल अख़बरना अमीरुल मुअमिनीन फ़िल हदीस अल-इमाम अबू अब्दिल्लाह मुहम्मद इब्न इस्माईल इब्न इब्राहीम इब्न अल-मुग़ीरह इब्न बरदिज़बत अल-जुअफ़ी अल-बुख़ारी बाब क़ौलिल्लाहि तआला व नज़अुल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामह व अन्न अअमाल बनी आदम यूज़न व क़ाल मुजाहिदुन अल-क़िस्तासु अल-अदलु बिर्रूमिय्यति व युक़ालु अल-क़िस्तु मस्दरुल मुक़सित व हुवल आदिल व अम्मल क़ासितु फ़हुवल जाइर क़ाल हद्दसना अहमद इब्न इश्काब क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फ़ुग़ैल अन उमारत इब्न अल-कअकाई अन अबी ज़ुरअत अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कलिमतानि हबीबतानि इलर रहमान ख़फ़ीफ़तानि अलल लिसान सक़ीलतानि फ़िल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फ़िरुहु
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع۔ فضیلت مآب علماء کرام، اساتذہ، ائمہ، خطباء اور مبلغین گرامی منزلت، اور ہمارے اس جامعۃ الاحسان کے محتمم اور روح رواں قاری محمد احسن سلفی حافظہ اللہ، اور عزیز القدر طلباء کرام جو اس جامعہ میں زیر تعلیم اور علم کی منزلیں طے کر رہے ہیں، اور بالخصوص یہ ماشاءاللہ فضلاء جو تعلیم کا مرحلہ مکمل کر کے اب عملی میدان میں قدم رکھنے والے ہیں، اور آج اس مجلس کے یہ ہمارے خصوصی مہمان ہیں کہ ان کی تکریم اور ان کے اعزاز کے لیے یہ مجلس قائم ہے، اس درس کے اندر یہ شریک ہیں۔ اور اسی طرح جو ہمارے احباب، اخوان، آیان اس مجلس کے اندر تشریف فرما ہیں، اسلامی بھائی، حقیقت یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے بڑے اہل علم و فضل اس مجلس کے اندر موجود ہیں، بالخصوص ہمارے شیخ الحدیث محترم مولانا محمد افضل اثری صاحب حافظہ اللہ، جنہوں نے صحیح بخاری پڑھائی ہے۔ حق تو یہی ہے کہ یہی یہ درس دیا کریں اور ہمیں سننے کے لیے بلا لیا کریں، لیکن یہ ایک روایت بنی ہوئی ہے کہ باہر کے کسی عالم کو بلاتے ہیں اور اس طرح طلباء کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہو جاتی ہے، اور کچھ دوستوں کے ساتھ تعارف بھی ہو جاتا ہے اس جامعہ کا اور جامعہ کی کارکردگی کا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ بڑی شدت کے ساتھ اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے اکابر اہل علم، وہ مسند حدیث کی زینت، وہ حلقات حدیث کے اللہ اکبر درخشندہ سورج اور چاند جو بیٹھ کر درس دیتے تھے، درس حدیث دیتے تھے، درس تفسیر، درس قرآن دیتے تھے، آج وہ اکثر رخصت ہو گئے، جن سے سچی بات ہے اس علم کا وقار تھا اور اس مسند کا، جن کے ساتھ اس مسند کی رونق اور اس مسند کی رونق اور بہار تھی، وہ لوگ چلے گئے۔ بہت کم اللہ اکبر باقی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت فرمائے، سلامت رکھے، عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کا فیض جاری رکھے۔ تو میرے جیسے نااہل اور میرے جیسے کم علم کو بھی
ان مجلسوں میں بلا لیا جاتا ہے، سچی بات یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا۔ یہ میرے بزرگوں کا فیض ہے کہ وہ بھی مہربانی کرتے تھے اور بہت ہی زیادہ اعتماد فرماتے تھے اور ذمہ داریاں سونپ دیتے تھے، اور اسی طرح میرے یہ اخوان اور میرے یہ احباب ہیں، یہ مجھ طالب علم کو ان مواقع پر یاد رکھتے ہیں۔ میرے لیے یہ اعزاز ہے۔ میں اللہ کا شکر کرتا ہوں اس بات پر کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں حسن ظن پیدا فرمایا ہے، لیکن میں اعتراف کرتا ہوں اپنی بے بضاعتی کا اور اپنی کم علمی کا اور بے مائگی کا۔ اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں اور آپ بھی میرے ساتھ اس دعا میں شریک ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے علماء کی جماعت میں اور ان طلبۃ العلم میں وہ جذبہ، وہ عزم، وہ ولولہ پیدا فرمائے کہ یہ ان جانے والوں کی جگہ پر کر سکیں، ان کی جگہ لے سکیں۔ یہ جو ان کے جانے سے خلا ہوا ہے، اللہ اکبر، حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہاں نام لوں، حافظ عبداللہ بڈھی مالوی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا نام لوں، حافظ عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا نام لوں، حضرت حافظ محمد عبداللہ ویرو والوی رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد میں، کیا علماء تھے، کیا ان کا درس تھا اور کیا ان کے حلقے تھے تعلیم و تدریس اور تربیت کے۔ اسی طرح سند کے اندر نام لیا گیا حضرت مولانا سلطان محمود محدث جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور حضرت مولانا محمد رفیق اثری رحمہ اللہ کا۔ اللہ اکبر، یہ حضرات سچی بات ہے کہ ان مسندوں کی زینت تھے اور ان کے ساتھ ان مجلسوں کی رونق تھی، اور یہ حلقے جو تھے یہ علماء پیدا کرتے تھے۔ آج بہت بڑا خلا واقعہ ہو گیا ہے، ہم سب کو اس خلا کو پر کرنے کے لیے فکر مند بھی ہونا چاہیے اور کوشاں بھی ہونا چاہیے کہ ہم اس کو پر کریں، اور اس کا یہی طریقہ ہے کہ ہم ان طلباء کے اندر یہ روح بیدار کریں، یہ جذبہ پیدا کریں کہ عزیزان گرامی اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کر دو، علم کے لیے مختص کر دو۔ یہ علم، یہ دین کا علم، یہ خیر کثیر کا خزانہ ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ الکوثر ہے، یہ خیر کا اور برکتوں کا، عزتوں اور رفعتوں کا وہ خزانہ ہے کہ جتنا تم لے لو، جتنا تم لے لو، اللہ اکبر، یہ تیرا ظرف ہے، اس میں کمی نہیں آئے گی۔ دیتے ہیں بادہ ظرف قضا خار دیکھ کر، جو لینے والا آیا ہے جتنا لینا چاہتا ہے لے لے، یہاں کمی کسی چیز کی نہیں۔ یہ خیر کا خزانہ ہے، یہ عزتوں اور رفعتوں کا خزانہ ہے، اس کا زینہ ہے، اور یہ برکتوں کا خزانہ ہے۔ اس علم کے ساتھ جڑ جائیں، اس کے اندر پختگی پیدا کریں، اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس چیز کا اہل بنا دے۔ اللہ اکبر، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ذہبی جیسا بنا دے۔ اللہ رب العزت نے ذہبی سے بڑھا دیا، اللہ رب العزت نے ان سے آگے بڑھا دیا۔ انہوں نے اللہ اکبر میزان الاعتدال لکھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حافظ ابن حجر سے لسان المیزان لکھوائی۔ میزان ترازو ہوتا ہے اور لسان المیزان وہ ترازو کا کانٹا ہوتا ہے، یعنی جو ترازو کو بھی سیدھا رکھتا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان سے بڑی خدمت دی۔ تو انسان کو تمنا کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے ان بزرگوں کی جگہوں پر ان کا جانشین بنا، اور جو انہوں نے خدمتیں سر انجام دی ہیں ان کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور علم جو ہے یہ تمناؤں سے نہیں آتا، یہ آرزویں کرنے سے نہیں آتا کہ انسان تمنا کرے اور لوگوں سے کہے کہ میرے لیے دعا کرو، نہیں، انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، علم سیکھنے سے آتا ہے، علم قرات سے آتا ہے، علم تعلم سے آتا ہے، اور علم تقوی سے آتا ہے۔ اپنے آپ کو تقوی شعار بناؤ اور اس علم کے لیے محنت کرو، جو زندہ اساتذہ ہیں ان کے ساتھ ارتباط رکھو، اور اس فراغت کو یہ نہ سمجھو کہ ہم تحصیل سے فارغ ہو گئے، نہیں۔ حضرت حافظ صاحب گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے ان کا درس بخاری سنا، وہ فرمایا کرتے تھے عزیزان گرامی آپ کو تحصیل علم کا طریقہ پڑھایا گیا ہے، یہ جو آپ کو تعلیم دی گئی ہے اس تعلیم کے اندر آپ کو طریقہ اور سلیقہ بتایا گیا ہے کہ علم کیسے حاصل کیا جاتا ہے، علم کی گتھیاں کیسے سلجھائی جاتی ہیں،
علم کی منزلیں کیسے طے کی جاتی ہیں، اور علم کا سمندر آپ کے سامنے ہے، اور علم کی بڑی بڑی چوٹیاں آپ کے سامنے ہیں، تو ان چوٹیوں کو آپ نے سر کرنا ہے، ان سمندروں سے اپنے آپ کو، اس سمندر میں آپ نے شناوری کرنی ہے، اور اس کی تہ سے لولو لالا اور جواہر نکال نکال کر امت کی رہنمائی کرنی ہے، اور اپنے دامن کو آپ نے مالا مال کرنا ہے۔ تو علم سیکھنے سے آتا ہے۔ اس لیے آج جن چیزوں کے اندر ہم لوگ لگے ہوئے ہیں، ان فضولیات سے اپنے آپ کو الگ کر لیں، ان سے بالکل تعلق توڑ لیں۔ دین کا راستہ ہی یہ راستہ ہے، دین کا راستہ، اللہ اکبر، جس کو اللہ رب العزت نے دین کے لیے چن لیا، دین کے لیے چن لیا، پھر اس کے لیے یہی راستہ ہے کہ وہ پھر اللہ اکبر وتبتل الیہ تبتیلا، تبتل الی اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے لیے سب سے کاٹ لے، اللہ کے ساتھ جڑ جائے، باقی سب سے منقطع ہو جائے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کا یہ امتیاز ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اللہ اکبر کان قلیل سمت، خاموش رہتے تھے، باتیں نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے۔ خاموش رہنے سے انسان کا وقار بھی بڑھتا ہے، اور انسان کی سوچ میں گہرائی بھی آتی ہے، اور انسان کی غلطیاں بھی کم ہوتی ہیں۔ جب انسان کی گفتگو زیادہ ہوتی ہے تو اس کی خطا بھی زیادہ ہوتی ہے، اور جب خطا زیادہ ہوتی ہے تو پھر انسان کے اندر جرأت بھی بہت آ جاتی ہے، پھر غلطیاں کرتا ہے اور شرمسار بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے انسان کو بولنا تھوڑا چاہیے، ہاں ضرورت ہو تو انسان بولے، موقع پر بولے، لیکن بہت سمجھ سوچ کے بولے، ذمہ داری کی بات ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خاموشی اختیار کرتے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو استغنا دیا ہوا تھا، مستغنی تھے۔ کس چیز سے؟ کان لا یطمع فیما ایدی الناس، جو لوگوں کے پاس ہے کبھی اس کی انہوں نے چاہت اور خواہش نہیں رکھی تھی، کبھی اس پر نظر اور جھانک نہیں رکھی تھی کہ اس کے پاس کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وکان لا یشتغل فی امور الناس، لوگوں کے کاموں میں ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا نہیں کر رہا، کیا ہو رہا ہے، ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ کان کل اشتغالہ فی العلم، صرف علم کے اندر ہی مشغول تھے، علم کے اندر ہی مشغول تھے۔ یہ علم کی تحصیل یہ ضروری ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ دنیا میں جو کچھ مرضی ہوتا رہے آپ علم کے دائرے کے اندر اپنے آپ کو محدود رکھیں۔ نہیں، علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس طرح متفرغ اور اس طرح اس کے اندر گہرائی پیدا کرنے والا اور اس علم کی نور سے اپنے آپ کو مستنیر کرنے والا بنانا ہے، اور پھر اس علم کے ساتھ بہرہ ور ہو کر اس علم کو اپنے اندر جذب کر کے اس علم کو اپنے عمل کے اندر ڈھال کے پھر آپ نے اس دنیا کی اصلاح کا کام کرنا ہے، اس دنیا کی تعمیر کا کام کرنا ہے۔ اور دنیا کی اصلاح و تعمیر کس چیز سے ہوتی ہے؟ دنیا کی اصلاح و تعمیر اللہ اکبر تزکیے سے ہوتی ہے، احسان سے ہوتی ہے، اور اس چیز سے ہوتی ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے پر لگا دیا جائے، اور لوگوں کو اللہ کے سامنے جھکا دیا جائے، اور ان کا تعلق اللہ رب العزت سے استوار کر دیا جائے۔ یہ کام ہے، نبیوں نے یہ کام کیا ہے، اور نبیوں کے وارثوں کا بھی یہی کام ہے۔ پھر لوگوں کی اصلاح کرنا، اس کے لیے تصنیف و تالیف کا میدان ہے، بہت مبارک میدان ہے، اس لیے اس کے لیے تعلیم و تدریس کا میدان ہے، اور اس کے لیے اصلاح و ارشاد اور تربیت و احسان کا میدان ہے، یہ بھی بہت عظیم میدان ہے۔ اور اس کے لیے اللہ اکبر یہ دعوت اور وعظ اور خطابت کا میدان ہے، یہ بھی بہت بڑا میدان ہے۔ ان میدانوں کے اندر پھر ہم نے مقصد یہ ہونا چاہیے کہ انسانیت کی اصلاح ہو جائے، لوگوں کو اللہ کا تعارف ہو جائے، لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ آ جائیں، اس کے پیرو بن جائیں، اور لوگ جو ہیں یہ جنت کے راستے پہ لگ جائیں، اور ہماری دعوت کے ساتھ اللہ کرے کہ لوگ جہنم سے بچ کے جنت کے وارث بن جائیں۔ یہ جذبہ لے کر پھر اس علم کی اشاعت کرنی ہے، اس علم کی حفاظت کرنی ہے، اس علم کو قائم رکھنا ہے، اس علم کی حفاظت اور اس کا ابلاغ، اس کو آگے نقل کرنا، یہ ذمہ داری ہے اہل علم کی۔ تو اس کے لیے پہلے تو علم کی تحصیل، اور پھر اس علم کے اوپر عمل، ساتھ ساتھ تحصیل کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرتے جانا ہے۔ اس علم کو محفوظ کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ جو پڑھا ہے اس پر عمل کرو، جو پڑھا ہے اس پر عمل کرو۔
کنا نستعین علی حفظ الحدیث بالعمل. ایک محدث کہتے ہیں کہ ہم حفظ حدیث کا اہتمام کرتے تھے عمل کر کے. جو پڑھا اس کو اپنے عمل میں شامل کر لیا, حدیث بھی یاد ہوگی, عمل بھی زندگی میں آ گیا. تو یہ طریقہ انسان کو اختیار کرنا چاہیے. اور عزیزان گرامی, آج سچی بات یہ ہے کہ بڑا پرفتن دور ہے. آج الحاد کا دور ہے. لوگوں کو اللہ رب العزت سے توڑ کر اس مادیت کے اندر اور شہوات کے اندر اور اس دنیا کے یہ جو رنگینیاں ہیں انہی کے اندر لوگوں کو غرق کیا جا رہا ہے, منہمک کیا جا رہا ہے. لوگوں کو ان کے اندر اس طرح رجھایا جا رہا ہے اور اس طرح ان چیزوں کے اندر الجھایا جا رہا ہے کہ لوگ آخرت کو بھی بھول جائیں اور اللہ کو بھی بھول جائیں. اور جب لوگ آخرت کو اور اللہ کو بھولتے ہیں تو اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں. ان کے اندر انسانیت بھی باقی نہیں رہ جاتی. بہت بڑا المیہ ہے اور بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ اس علم کی روشنی کو عام کیا جائے اور اس علم کی جو تعلیمات اور ہدایات ہیں لوگوں تک پہنچائی جائیں. اور پہنچانا, ابلاغ, یہ اپنی جگہ پر ایک مفید اور ضروری چیز ہے. اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا ہے, بلغ ما انزل الیک من ربک, ابلاغ کرو, اس کو آگے پہنچاؤ اور لوگوں کے کانوں تک یہ تمہاری آواز پہنچنی چاہیے. لیکن جو اس ابلاغ کے ساتھ ایک بہت ضروری چیز ہے وہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اس علم کا عمل کر کے قدوہ اور اسوہ پیش کیا جائے. آج معلومات تو ہیں, آج معلومات ہیں, وافر معلومات ہیں. آپ کے موبائل کے اندر لائبریریاں موجود ہیں. انگلی کے ساتھ ذرا آپ ٹچ کریں, کلک کریں تو آپ کے سامنے سارا کچھ آ جاتا ہے. لیکن اگر آپ ڈھونڈنے کے لیے نکلیں کہ وہ کیفیت جو علماء کی بتائی گئی ہے, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اور وہ کیفیت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی بتائی گئی ہے کہ کان لصدرہ عزیز کا عزیز البرجل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرتے تھے تو آپ کے سینے کے اندر سے ابال کی طرح آواز آتی تھی جیسے ہنڈیاں ابل رہی ہیں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت. اور اسی طرح حضرت عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح وہ حضرات جن کی نمازوں کا کچھ اثر ہم نے دیکھا ہے, سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ, سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ اکبر, ان کے پیچھے انسان نماز پڑھ لیتا تھا تو مہینوں تک اس نماز کا اثر انسان کی زندگی کے اندر رہتا تھا. یہ کیفیتیں یہ چیز جو ہے یہ زیادہ لوگوں کو دین کی طرف مائل کرتی ہے. آج ہم کتابوں پر تو زور دیتے ہیں, معلومات کی اشاعت اور ان کے ابلاغ اور ان کو آن لائن اور آن ایئر کر کے ان کو پھیلانا, اس پر تو بڑا زور دیتے ہیں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے اور میں اس کی افادیت کا انکار نہیں کرتا. لیکن جو چیز زیادہ انسان کو متاثر کرتی ہے وہ اسوہ اور قدوہ ہے. القدوۃ الصالحہ, اسوہ حسنہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اسوہ کامل ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ قدوہ اور وہ اسوہ ہیں کہ وہاں کسی چیز کا کوئی استثناء نہیں ہے. پوری دنیا کے انسانوں کے لیے, انسانوں کے ہر طبقے کے لیے, ہر دور کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اسوہ کامل ہیں اور اسوہ حسنہ ہیں. لیکن اس کا پرتو, اس کی جھلک, اس کا عکس علماء کی زندگیوں میں ہونا چاہیے. ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے. کیوں؟ علم کے ساتھ جہاں یہ علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ ہے, ان الہدی الصالحہ والسمت الصالحہ جزء من 24 جزءا من النبوہ. خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, الہدی الصالح, السمت الصالح, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا حصہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم پڑھنے والے جو صحابہ اور آپ کے شاگرد تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی شاگرد, 23 سالہ خدمتگار اور 23 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم پڑھنے والے, حدیث کا اور قرآن کا, اور وہ پڑھنے والے علم قرآن اور حدیث کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم جو پڑھنا, قرآن مجید پڑھنا ہو تو عبداللہ بن مسعود سے پڑھو, اور جو اس طرح قرآن مجید پڑھنا چاہتا ہے جیسے اللہ نے اتارا ہے تو ویسے پڑھے جیسے عبداللہ بن مسعود پڑھتے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بھی وارث تھے
اور کان اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہدیہ و دلہ و سمتہ عبداللہ ابن مسعود. اور پھر یہ سند چلتی تھی، پھر یہ سند آگے چلتی تھی. عبداللہ بن مسعود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عکس ان کی زندگی میں نظر آتا ہے، اور ان کے شاگرد علقمہ کی زندگی میں ان کا عکس نظر آتا ہے، اور ان کے شاگرد ابراہیم کی زندگی میں ان کا عکس نظر آتا ہے. اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا ہے. امام احمد تک لوگوں نے یہ سلسلہ پہنچایا ہوا ہے. آج ہمارے استادوں کا جو رنگ تھا آج ہمارے اندر نظر نہیں آتا. ہمارے اندر بازار کا رنگ نظر آتا ہے، ہمارے اندر کالجوں یونیورسٹیوں کا رنگ نظر آتا ہے. نہیں میرے عزیزو، اپنے اندر وہ رنگ پیدا کرو جو استادوں کا رنگ تھا، اور دیکھو کہ انہوں نے کس طرح ایک جگہ کے اوپر بیٹھ کر علم کی خدمت کی ہے اور ساری زندگی اس کے اندر لگا دی ہے. اور ہم لوگ پتہ نہیں کن چیزوں کی تلاش میں کبھی کہاں بس اڈاریاں ہی مارتے پھرتے ہیں. نہیں، اس علم کے لیے اپنے آپ کو مختص کر دو اور قدوہ بننے کی کوشش کرو. پھر دیکھیے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو ہادین مہدین محتدین مہدین ایسا ہادی بنائے گا جو ہدایت یافتہ ہے اور پھر لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے. اور اللہ رب العزت آپ سے امت کی اصلاح کا کام لے گا. تو اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں اور اس علم کے ساتھ وابستہ رہیں، اس علم کو اپنائیں. اور یہ علم سچی بات ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ یہ علم جن کو دیتا ہے، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے احسان جتلاتے ہوئے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. آپ پر تو اللہ کا فضل عظیم ہے، اور یہ خیر، یہ دین، یہ اللہ کی طرف سے خیر کا خزانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت ہے. جن لوگوں کو اللہ رب العزت اس رحمت سے نوازتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی خاص نوازش ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ فضل عظیم، یہ اللہ کی رحمت خاصہ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، ان لوگوں پر تو اللہ رب العزت کا خصوصی احسان ہے. اس لیے آپ کسی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو. آپ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ ہمیں کو پوچھتا نہیں ہے اور ہماری معاشرے کے اندر کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم صحیح علم کے ساتھ تعلق رکھنے والے اور اس علم کے مطابق عمل کرنے والے ہوں تو اللہ رب العزت دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اللہ رب العزت دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دیتا ہے. اور آپ دیکھتے نہیں ہو، اللہ اکبر، ابھی میرا خیال ہے کل پرسوں کی مجلس میں میرے ایک عزیز جو ہے وہ ذکر کر رہے تھے کہ یہاں کا جو وزیر داخلہ تھا ایک دور کا، اس کا انتقال ہوا تو لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وزیر داخلہ جو کسی زمانے میں بڑا نام تھا اس کا، وہ فوت ہو گیا. اور اللہ اکبر، آپ نے دیکھا حضرت مولانا محمد رفیق اثری رحمہ اللہ فوت ہوئے، گرمی کا زمانہ تھا، تو کس طرح دنیا ان کے جنازے میں شریک ہوئی تھی. ابھی پچھلے دنوں قاری محمد ادریس صاحب فوت ہوئے، کس طرح دنیا ان کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آئی. اور یہ ایک نہیں، اسی طرح کی مثالیں ہیں. اسی طرح کی اللہ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے. اور ان لوگوں کی محبت، یہ جو آپ کے ساتھ دینی اعتبار سے تعلق رکھتے ہیں، یہ محبت جو ہے یہ انشاءاللہ العزیز آپ کے کام آئے گی. یہ محبت آپ کے کام آئے گی، یہ آپ کے لیے دعائیں بھی کریں گے اور ان کی نیکیوں میں بھی آپ شریک اور حصے دار ہیں. اور ان لوگوں کی محبت انشاءاللہ العزیز آپ کا درجہ اور مقام اللہ رب العزت کے ہاں بھی بڑھانے والا ہے. اللہ رب العزت کے ہاں بھی آپ کا بڑھانے والا ہے. تو ان لوگوں کی محبت یہ بہت بڑا سرمایہ ہے جو دین کے ساتھ، دین کی وجہ سے آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور ان کی محبت یہ بہت بڑا اعزاز بھی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ اس بات سے پریشان نہ ہوں، اس بات کو دل پہ کبھی نہ لے کے آئیں کہ ہمارا بنے گا کیا. انشاءاللہ العزیز اگر آپ اللہ رب العزت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں گے تو اللہ رب العزت آپ کا کارساز ہے. اللہ اکبر، اللہ مولاکم. جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے اس دین کے لیے چنا ہے، اللہ کہتا ہے میں تمہارا دوست بھی ہوں، تمہارا کارساز بھی ہوں. تو اس دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لو، اس دین کے لیے اپنے آپ کو لگا دو، اور اللہ رب العزت کے ساتھ مخلص ہو کے اس کے فرما بردار بندے بن جاؤ، اور اس کے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے آپ کو اس طرح لگا دو کہ ان کی اصلاح کرنی اور ان کو اللہ کی طرف لے کے آنا ہے. خود بھی اس راستے پہ لگو اور لوگوں کو بھی اس راستے کی طرف لے کے آنے کے لیے سرگرم ہو جاؤ. انشاءاللہ اللہ رب العزت کامیاب کرے گا. اور یہ جو کتاب آپ نے پڑھی ہے صحیح بخاری الجامع الصحیح،
شیخ صاحب نے ماشاءاللہ اس کے علمی نکات اور معارف اور لطائف وہ آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. اس مجلس کے اندر ان ساری چیزوں کا کہاں ذکر کیا جا سکتا ہے. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث کی کتاب ہے، اور حدیث جو ہے یہ وہ چیز ہے جو سچی بات ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیتی ہے. حدیث کی مجلس یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوتی ہے. صحابہ کے آثار اور اقوال، یہ صحابہ کے اقوال اور آثار کی مجلس صحابہ کی مجلس ہوتی ہے. اور اللہ اکبر، اس لیے جب آدمی حدیث پڑھتا ہے تو پھر آدمی جو ارد گرد کا ماحول ہے اس سے اٹھ کر اپنے آپ کو تصوراتی طور پر، شعوری طور پر اس ماحول کے اندر لے کے جائے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول تھا. اور یہی سمجھے کہ جب حدیث آئی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے فرمان سنا ہے، اور پھر اس کے لیے قبول کا اور سمع و طاعت کا وہی جذبہ ہونا چاہیے جیسا صحابہ کرام کے دل میں تھا. حدیث پڑھے آدمی، اس کے سامنے آئے اور پڑھ کے گزر جائے اور اس کے اندر عمل کا جذبہ ہی بیدار نہ ہو. یہ کیا بات ہوئی؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. قرآن کی بات آئے، حدیث کی بات آئے، انسان پڑھے تو انسان عمل کے لیے اس کے اندر کوئی تحریک نہ ہو، اس کے اندر کوئی رغبت نہ ہو کہ میں اس پر عمل کروں، اور جو کوتاہی ہوئی ہے اس پر انسان کو افسوس نہ ہو. یہ تو مردنی ہے، یہ تو موت ہے. انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. پچھلے کی تلافی کرنے کے لیے انسان کو بے قرار ہونا چاہیے، اور آئندہ کے لیے انسان کو پرعزم ہونا چاہیے کہ میں نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. انسان پڑھتا رہے، پڑھاتا رہے، سناتا رہے، اور عمل کے لحاظ سے انسان خالی رہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان چراغ بن جائے، لوگ تیری روشنی سے راہ لے جائیں اور تو جل جل کے صبح ہو جائے. انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر. میرے عزیزو، حدیث پڑھو، اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لے جاؤ. اللہ اکبر. یہ تصور کرو کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اور میں سن رہا ہوں. اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے یہ انتظام کیا ہے کہ حدیثیں محفوظ ہیں. قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، اور ہم جب قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، جب قرآن سنتے ہیں تو ہم اللہ کا کلام سنتے ہیں، اللہ کا کلام سنتے ہیں. اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ وہی کلمات ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے. اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا، نبیوں کا سلسلہ موقوف کر دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نبوت اور رسالت تمام کر کے اللہ رب العزت نے دروازہ بند کر دیا. لیکن ان کا علم، ان کا عمل، ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق، ان کا علم اور ان کا عمل، اس کو اللہ رب العزت نے محفوظ فرما دیا. اور یہ علم و عمل کون اس کے وارث ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ علماء اس کے وارث ہیں. اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی. قرآن بھی ان حفاظ اور قراء کے ذریعے محفوظ ہے، اور حدیث اور سنت بھی ان محدثین اور ان اہل الحدیث کے ذریعے محفوظ ہے، جنہوں نے حدیث کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا. اس کی تحصیل میں بڑے بڑے سفر کیے، اور اس کی ضبط و اس کے اتقان کے لیے، اور اس کے نقد کے لیے، اور اس کی چھان بین کے لیے، اور پھر اس کی روایات کو اکٹھا کر کے ان کو جمع کرنے کے لیے انہوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی. اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے. اور اللہ رب العزت کا خاص انتظام یہ ہے کہ اللہ نے یہ علم بھی محفوظ رکھا ہوا ہے قرآن اور حدیث کا، اور اللہ رب العزت نے عمل بھی محفوظ رکھا ہوا ہے. لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین قائمین علی الحق. الحق لقد جاءک الحق من ربک. اللہ کی طرف سے تمہارے پاس حق آیا ہے، اور اس حق پہ چلنے والے اس امت کے اندر موجود رہیں گے. لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین قائمین علی الحق. وہ نظر آئیں گے لوگوں کو اور حق کے اوپر قائم ہوں گے. لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم.
جو ان کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے وہ بھی ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اور جو ان کے خلاف سازشیں کرتا ہے، ان کے اکاؤنٹ منجمد کرتا ہے، ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہے کہ مدرسے ختم کر دیے جائیں، دین کے اوپر چلنے والوں کو مٹا دیا جائے، ان کی مخالفت کرنے والے بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ ان کا مددگار ہے۔ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ اللہ نہیں ہے۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ اکبر، ان اللہ لمع المتقین، ان اللہ مع المحسنین، ان اللہ مع التوابین والمتطہرین۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کا مصداق بنائے، اس زمرے اور اس گروہ میں اللہ تعالی ہمیں شامل فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے علم بھی محفوظ رکھا ہوا ہے، عمل بھی محفوظ رکھا ہوا ہے، بس ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس زمرے کے اندر شامل ہو جائیں، اس علم کے حامل بن جائیں، اور اس عمل کے ساتھ اپنے آپ کو آراستہ کر کے اس عمل کا پیکر بن جائیں، اس عمل کا پیکر بن جائیں۔ تو حدیث یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں دنیا میں قائم ہوتی ہیں، اور حدیث کی مجلسیں واقعتاً کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسول، اس آیت پر میں جب کبھی غور کرتا ہوں تو سچی بات ہے، اللہ کا قرآن تو ہم سنتے ہیں نا، قاری صاحب پڑھتے ہیں، امام صاحب پڑھتے ہیں، اللہ کا قرآن ہم سنتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، یہ ان لوگوں کے لیے بھی تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہیں، زمانے میں تھے، وہ بھی اس کے مخاطب ہیں، اور آج کے لوگ بھی اس کے مخاطب ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اللہ کی آیتیں آج بھی ان کو سنائی جاتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آج بھی ان کو سنائی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ نہیں کہتے جس طرح بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اطہر کے اندر دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، اور بلکہ کئی تو کہتے ہیں کہ ہم جہاں ہیں وہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو الرفیق الاعلیٰ اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور اس کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اقدس کے اندر اسی طرح آسودہ اور آرام فرما رہے ہیں جس طرح دنیا کے اندر آپ آرام فرماتے تھے۔ آپ کے جسم پر کوئی تغیر نہیں ہوا، ان کا جسم اسی طرح محفوظ ہے، لیکن یہ زندگی ان کی برزخی زندگی ہے، یہ ان کی زندگی برزخی زندگی ہے۔ اس زندگی کے ساتھ ان کا یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ ختم ہو چکی، اور اس زندگی کے اندر جو لوگوں کا ان کے ساتھ تعلق تھا اب وہ تعلق نہیں ہے، اب علم کا تعلق ہے، اب علم کا تعلق ہے، اور ان کے عمل کے اوپر عمل کر کے اور ان کے نقش قدم پہ اوپر چل کے ان کے ساتھ ملنے کا عمل ہے، علمی طور پر اور عملی طور پر۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی زندہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی زندہ ہے۔ سنت زندہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لوگوں کی زندگیوں میں نظر آتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین زندہ ہے، یہ لوگوں کی زبانوں سے ادا ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے عزیز کی عبارت سنی، النبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قال اللہ اور قال الرسول، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آج دنیا کے اندر زندہ ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین وہ بھی لوگوں کے اندر زندہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دین کا سچا خادم بنائے، اس دین کا علم بردار بنائے، اور اس دین کو پوری دنیا کے اندر قائم کرنے والا بنائے، اور یہ نبیوں کا مشن ہے۔ عزیزو، میرے اہل علم تشریف فرما ہیں، سچی بات یہ ہے کہ ہمارا مشن یہ ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین، دین کو قائم کرو۔ قائم کرنے کا کیا معنی ہے؟ کہ اس کا عمل زندہ ہو جائے، اس کا علم زندہ ہو جائے، لوگوں کے اندر دین کا علم بھی پھیلے اور دین کا عمل بھی کھڑا ہو، اور دین کی بہار، دین کی روشنی اور دین کا رنگ لوگوں کی زندگی کے اندر نظر آئے۔ اس چیز کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو وحی فرمائی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُوا، اسی سیاق کے اندر سورہ شورا کی ان آیات کے آخر میں فَلِذَٰلِكَ فَادْعُوا، آپ بھی اسی چیز کی دعوت دیں، اقامت دین کی دعوت۔ تو ہماری دعوت اقامت دین کی دعوت ہونی چاہیے، لیکن اپنی زندگی میں پہلے دین قائم کریں، اور پھر پوری لوگوں کی زندگی کے اندر، پوری دنیا کے لوگوں کی زندگی کے اندر دین کو قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس الحمدللہ قرآن مجید
یہ اللہ رب العزت کا اتارا ہوا صحیفہ ہدایت موجود ہے، یہ مکمل رہنما ہے، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، آپ کے فرامین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مرقع من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، وہ یہ الجامع الصحیح اور اس کا تکملہ اور تتمہ جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے المسند الصحیح، المسند الصحیح، ان دونوں کو آپ جمع کر لیں تو آپ کے پاس پورے دین کا جوہر آ جاتا ہے، قرآن اور صحیحان، صحیحان اور قرآن، یہ آپ کے پاس دین کا وہ ذخیرہ ہے کہ آپ جہاں چاہیں اس کو لے جائیں، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس مشن کے اندر قبول فرما لے، اس کو سمجھیں، اس کو عمل کے اندر لے کے آئیں، اس کے اندر تفقہ حاصل کریں، اس کے اندر رسوخ حاصل کریں، تاکہ اللہ اکبر شبہات کا بھی جواب دیا جا سکے اور اس کے عمل کے ساتھ شہوات کے طوفانوں کے سامنے بھی کھڑا ہوا جا سکے۔ زندگی کے اندر فتنے دو ہی ہیں، شبہات کا فتنہ، شہوات کا فتنہ، اور شبہات کا فتنہ ہے اس کا مقابلہ علم کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو شہوات اور خواہشات کا فتنہ ہے اس کا مقابلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کے ساتھ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل کے انسان اس فتنے کا مقابلہ کرتا ہے۔ تو ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اس علم کے ساتھ اور اس عمل کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بدء الوحی سے ابتدا کر کے یہ بتایا کہ یہ علم دین یہ وحی کے اوپر قائم ہے، دین وحی کے ساتھ بنتا ہے، وحی کے ساتھ آتا ہے، معلوم ہوتا ہے، اور وحی کے اوپر قائم ہے، اس پہ کسی کی رائے نہیں چلتی، اسی میں رواج نہیں چلتے، اسی میں لوگوں کی اسمبلیوں کی پارلیمنٹ کی بنائی ہوئی چیزیں دین نہیں بن سکتی، دین نہیں بن سکتی۔ دین وہ ہے اللہ الدین ما شرع اللہ، جس کو اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے، اور آپ نے اس کو لوگوں تک پہنچا کر یہ بتایا ہے کہ یہ دین ہے، وہ دین ہے، وہ دین ہے۔ اور دین نہ رواج سے بنتا ہے، نہ کسی کی خواہش اور چاہت سے بنتا ہے، اور نہ کسی پارلیمنٹ کے ضابطے اور قانون بنانے سے دین بنتا ہے۔ دین اللہ کا بنایا ہوا ہے اور اللہ کے رسول کا پہنچایا ہوا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کر کے سکھایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یہ عمل علیہ سکۃ نبویۃ، دین کے اندر وہ چیز چلے گی سکۃ نبویۃ، جو نبوی سکہ ہے، دین کے اندر نبوی سکہ چلتا ہے، سکۃ نبویۃ وضرب المدینۃ اشرف البلدانی، اور مدینے کی ٹکسال سے نکل کے آیا ہو دین وہ ہوتا ہے، بریلی سے آیا ہو یا کہیں کوفے سے آیا ہو یا کہیں اور سے آیا ہو، وہ دین نہیں ہوتا، دین وہ ہے جو مدینے سے آیا ہو، جو مدینے سے آیا ہو۔ اللہ اکبر۔ تو دین وہی کے اوپر قائم ہے، اور اس دین کو ایمان کے ساتھ لینا ہے، یقین کے ساتھ لینا ہے، اور ایمان کی بنیاد ایمان بالغیب ہے، بن دیکھے، تجربہ کر کے نہیں، ریاضی کے اصولوں سے ثابت کر کے نہیں۔ اللہ نے کہہ دیا سمعنا واطعنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا، سمجھ آ گئی الحمدللہ، نہیں سمجھ آئی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ نے ہمیں تھوڑا علم دیا ہوا، ہم نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بات وہی ہے جو اللہ نے کہی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے الحق من ربک، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ حق ہے۔ یہ میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، آج جو لوگ کہتے ہیں جی آج سائنس کا دور ہے، سائنٹیفک ایج کے اندر ہم رہ رہے ہیں، آج ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، سائنس کی بات کرتے ہیں۔ سائنس کی بات جو ہے ٹھیک ہے کہ اس سے انسان فائدہ اٹھائے، لیکن جہاں کوئی سائنس کی بات دین سے ٹکرائے وہاں سائنس کی بات کو ہم ٹھکرا دیں گے اور دین کی بات کو مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سائنس جو ہے وہ ظاہر کو دیکھتی ہے، ان کا علم ظاہر تک ہے، اور سائنس کے اندر بنیاد یہ ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ اس نظریے کے ساتھ پڑھیں کہ یہ غلط ہو سکتا ہے، اور آپ ریسرچ کریں، اس کو دیکھیں، جانچیں پرکھیں، ریاضی فزکس کے اصولوں کے ساتھ، لیبارٹری کے اندر ٹیسٹ کے ساتھ، اگر غلط ثابت ہو جائے چھوڑ دیں، آگے والی منزل کی طرف چلے جائیں۔ لیکن یہ چیز جو ہے، جو دین کا علم ہے، یہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہے اب یہ بدل نہیں سکتا، یہ حق ہے،
اب اس کو کسی کی تائید کی ضرورت نہیں، کسی کی تصدیق کی ضرورت نہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہے۔ ہاں یہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہم دنیا کے اندر ایسی چیزیں پیدا کرتے رہیں گے کہ جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات اور ایسے شواہد و آیات پیدا کر دے گا جن سے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جو اللہ نے کہا ہے وہ برحق ہے، جو اللہ نے کہا ہے وہ برحق ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اللہ رب العزت ایسے شواہد پیدا کرتے رہتے ہیں۔ تو اصل چیز جو ہے وہ علم ہے دین کے اندر جو اللہ رب العزت نے اتارا ہے۔ العلم، اس لیے اس کو قرآن مجید میں العلم کہا گیا ہے۔ العلم کہ یہ ہے جو سپر سائنس ہے، اور یہ وہ علم ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے علم میں سے بندوں کو عطا فرمایا ہے، نبیوں کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے اور اپنے رسولوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، اور یہ سب سے اونچا علم ہے۔ اس لیے جو اس علم کے حامل ہیں، جو اس علم کے مبلغ اور اس کے معلم ہیں، اس دنیا کے اندر یہ نبیوں کے وارث اور جانشین ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر بڑی رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں۔ یہ لوگوں کو یہ علم پہنچاتے ہیں جو اللہ رب العزت کا اتارا ہوا علم ہے۔ اس علم کا سکھانے والا پہلا معلم بھی اللہ ہے۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں سکھا رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سکھایا ہے۔ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے والوں نے آگے سکھایا ہے، اور آپ کو آپ کے اساتذہ نے سکھایا ہے۔ تو اس علم کی تعلیم کا آغاز تو اللہ رب العزت سے ہوا ہے، اللہ رب العزت نے اس کا آغاز فرمایا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وعلمک ما لم تکن تعلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سکھایا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں سکھا رہا ہے۔ یہ سارا بندوبست اللہ رب العزت کا کیا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایمان یقین کا نام ہے۔ ایمان، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے الصبر نصف الایمان والیقین والایمان کلو، صبر نصف ایمان ہے اور یقین یہ پورا ایمان ہے۔ تو اس علم کے اوپر یقین ہونا چاہیے۔ آج یقین مزمحل ہو گیا، یقین میں کمی آ گئی۔ یقین مضبوط ہونا چاہیے، یقین پختہ ہونا چاہیے کہ جو قرآن اور حدیث میں ہے یہی حق ہے۔ قرآن کے وعدے سچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں سچی، خبریں سچی، اور اللہ رب العزت کے وعدے سچے۔ اور اگر کہیں ہمیں کوئی چیز پیچھے رہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ پوری نہیں ہو رہی، تو اللہ کے وعدے میں کوئی شک نہیں ہے، ہمیں اپنے عمل کا محاسبہ کر کے اپنے آپ کو وہ بنانا چاہیے جو اللہ رب العزت کو مطلوب ہے۔ آج لوگ یہی کہتے ہیں نا، دین نے ہمیں کیا دیا؟ ہم دنیا کی پسماندہ قوم ہیں، ہمارے اوپر مسلط ہیں یہودی، ہمارے اوپر مسلط ہے امریکہ، چائنا، رشیا، کینیڈا، فرانس، برطانیہ، اور G8 جو ہے نا یہ ہمارے اوپر مسلط ہیں، اور ہم ان کے زیر اثر ہیں اور پابند ہیں ہم ان کے۔ اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر مومن ہو تو تم اونچے ہو، مومن ہو تو اونچے ہو۔ ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا ایمان کیا ہے، اور ہمارے ایمان کی حالت کیا ہے۔ ہمارے ایمان کی حالت ہے ہم سمجھتے ہیں کہ دکان کریں گے جاب ملے گی، کاروبار کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے تو ہمیں رزق ملے گا، اور اگر یہ نہیں کریں گے تو کہاں سے رزق ملے گا؟ اللہ رب العزت رزق دینے والا ہے۔ یہ اسباب و وسائل ٹھیک ہے، اختیار کرنے چاہیے، ان کا ترک مطلوب نہیں ہے، ان کا ترک مطلوب نہیں ہے، ان کو اختیار کرنا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے، لیکن ان کے پیچھے سے رزق دینے والا اللہ ہے۔ ہر سبب جو ہے انسان اس میں کامیاب نہیں ہوتا، جو سبب انسان اختیار کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات اللہ رب العزت کاروبار کے علاوہ دوسری کہیں جگہ سے اللہ رب العزت انسان کو رزق دے دیتا ہے، تو رزق دینے والا اللہ رب العزت ہے۔ تو انسان کی امیدیں اللہ کے ساتھ وابستہ ہونی چاہیے۔ تو یہ اس علم دین کی روح ہے کہ انسان کی امیدوں کا مرکز اللہ رب العزت کی ذات ہو، اسی سے مانگے، اور اللہ رب العزت وسیلے کے ذات بھی دے دیتا ہے، اور بغیر وسیلے کے بھی اللہ رب العزت دے دیتا ہے، اور وہاں سے دے دیتا ہے جہاں سے انسان کو توقع بھی نہیں ہوتی۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تو اس ایمان کے اندر یقین یہ بنیادی چیز ہے، اور پھر اس کی جو تفصیلات ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر بیان فرمائی، پورے دین کا احاطہ کیا ہوا ہے اور پوری زندگی کے شعبوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا انسان کی زندگی میں جو مسائل پیش آتے ہیں
یہ قرآن اور حدیث میں بیان ہوئے ہیں، ان کا سارا حل جو ہے قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ جو انسان کی زندگی میں ضرورت پیش آتی ہے دینی اعتبار سے، اس کی رہنمائی قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ تو فرمانے لگے ہاں، جو چیز انسان کی زندگی کے اندر دین کی ضرورت ہے کہ اس کی رہنمائی کیا ہے، وہ قرآن اور حدیث میں رہنمائی موجود ہے۔ اللہ نے اس کو ہدایت بنایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی بنا کر اللہ رب العزت نے بھیجا ہوا ہے، اور لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ہدایت کو پہنچا دیا ہے۔ ارسل رسولہ بالہدا، کامل ہدایت کے ساتھ اللہ رب العزت نے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہادی بنایا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لے کے آئے ہیں قرآن، یہ اللہ رب العزت نے ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت بنائی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا حل موجود ہے۔ انہوں نے کہا جانا بھی جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اس کو جانا بھی جا سکتا ہے، یہ جانا جا سکتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ تعلم، اقرا و تعلم، اقرا و تعلم، پڑھ اور سیکھ، پڑھ اور سیکھ، پڑھ اور سیکھ، سیکھو، پڑھو، سیکھو، پڑھو، اور تفقہ پیدا کرو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں حضرت سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرمایا کہ قال عمر بن الخطاب تفقہوا قبل ان تسودوا، اللہ کے بندوں مسندیں خالی ہو رہی ہیں، ان مسندوں پر بیٹھنے سے پہلے علم سیکھ لو، دین کے اندر فقاہت پیدا کر لو۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اللہ اکبر اضافہ کیا، قال ابو عبداللہ و بعد ان تسودوا، یہ ذمہ داریاں ملنے کے بعد بھی تحصیل علم جاری رکھو، اور تفقہ کا یہ سلسلہ منقطع نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور اس کی تحصیل کے اندر انسان کو سرگرم اور کوشاں بھی رہنا چاہیے۔ تو پھر یہ ساری تفصیلات بیان فرمائی ہے، اور آخر میں کتاب التوحید لے کے آئے ہیں۔ کتاب التوحید سے پہلے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ لے کر آئے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ زندگی کے اندر انسان کے لیے جو سفینہ نجات ہے وہ قرآن اور حدیث ہے، کہ اس کے ساتھ انسان جڑ جائے تو انسان سارے فتنوں سے محفوظ رہ کر انشاءاللہ العزیز سلامتی کے ساتھ جنت کا وارث بن جائے گا اور جنت تک پہنچ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ انسان نے جڑے رہنا ہے، بندے رہنا ہے کتاب و سنت کے ساتھ، اعتصام بالکتاب والسنہ، اور اس کے بعد کتاب التوحید۔ اور کتاب التوحید کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے توحید ربوبیت، توحید العبادہ، توحید الوہیت اور توحید الاسماء والصفات، یہ ساری توحید بیان فرمائی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ توحید دو طرح کی ہوتی ہے، ایک توحید ہے توحید العلم والمعرفہ، جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کی عظمت و جلال کا انسان کو ادراک ہوتا ہے۔ اور پھر اس علم و معرفت کے ساتھ انسان کے اندر وہ چیز پیدا ہوتی ہے جو اس علم کی روح اور جان ہے، وہ کیا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا اعلمکم باللہ واخشاکم للہ، سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں علم رکھنے والا ہوں، اور سب سے زیادہ میرے اندر اللہ کی خشیت اور تقوی موجود ہے۔ اللہ کے اسماء و صفات کے ساتھ اور اللہ رب العزت کے افعال کا جو تذکرہ ہوا ہے، اور اللہ رب العزت کے جو صفات عالیہ کا تذکرہ ہوا ہے قرآن اور حدیث کے اندر، ان کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات کو جاننا اور متصف ماننا، اور جو اس کے معنی اور مطالب ہیں ان کے اندر غور کر کے انسان نے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنا، اور پھر اللہ سے پیار کرنا، اللہ کے ساتھ محبت قائم کرنا، اور اللہ رب العزت کا شکر گزار وفادار بندہ بننا، یہ اللہ کی علم و معرفت کا علم، یہ توحید ہے، ایک توحید العلم والمعرفہ۔ اور دوسرا توحید الطلب والقصد، اللہ اکبر، کہ اپنی زندگی کا مطلوب و مقصود کیا بنانا ہے، ایک اللہ اور اس کی رضا، ایک اللہ کے ساتھ جڑ جانا، اور ایک اللہ کے ساتھ اس طرح انسان کا وابستہ ہو جانا کہ واعتصموا باللہ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو، اس کے ساتھ لگا دو، اعتصام باللہ، ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ اللہ کو اپنا مطلوب و مقصود بنا لو، ریاست کو نہیں، پیسے کو نہیں، کسی کرسی کو نہیں، کسی شہرت کو نہیں، کسی اور منصب یا کسی اور مفاد اور منفعت کو نہیں،
صرف مقصود یہ ہے کہ اللہ انت مطلوبی وانت مقصودی، اللہ میں تو چاہتا ہوں کہ تو ہی میرا ہے اور تو مجھے اپنا بنا لے، تو مجھے اپنا بنا لے۔ اللہ کو اپنا مطلوب و مقصود بنا کر اور اس کی رضا کو اپنی زندگی کا مطلوب اور مقصود بنا کر انسان نے ساری زندگی گزارنی۔ یہ دین کا علم اس لیے ہے، اللہ رب العزت ہی مطلوب و مقصود ہے اور اللہ رب العزت کی طرف ہی بڑھنا ہے اور اس کے قریب ہونا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کر دینا ہے، اللہ کے لیے مخصوص کر دینا ہے اور اللہ رب العزت کے لیے اپنے آپ کو خالص کر دینا ہے کہ میں نے سب کے ساتھ جو میرا تعلق ہے اس کو چھانٹ دیا اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے ساتھ خالص کر کے لگا دیا، مخلص، اللہ اکبر، اپنے آپ کو خالص اللہ کے لیے کر دے۔ یہ اس توحید کا مقصد ہے اور اس توحید کے مقصد سے جب انسان پوری طرح آشنا ہو کر اس توحید کو اپنا لے تو پھر یہ توحید جو ہے جب انسان کے اندر اتر جاتی ہے تو یہ موحد آدمی بھی بڑا وزنی ہو جاتا ہے اور اس کا عقیدہ بھی بڑا وزنی ہو جاتا ہے اور اس کا بول بھی بڑا وزنی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ توحید علم والی توحید ہے اور یہ توحید خالص توحید ہے، یہ جہالت والی توحید نہیں، یہ وہ توحید نہیں زبان سے توحید اور عمل سے شرک، یہ وہ توحید نہیں کہ نعوذ باللہ نام توحید کا لیتا ہے اور اللہ رب العزت کی نفی کرتا ہے، اس کے اسماء کی نفی کرتے ہیں کئی لوگ اور کئی لوگ اسماء کو ثابت کر کے صفات کی نفی کرتے ہیں اور کئی اس کے افعال کی نفی کرتے ہیں۔ یہ توحید جو ہے اللہ رب العزت کو افعال سے معطل کرنا، صفات سے معطل کرنا، اور کئی لوگوں نے تو اسماء سے بھی معطل کر دیا، بس وہ کہتے ہیں کہ وہ ان ساری چیزوں سے مجرد ہے، تو وہ تو پھر ایک موہوم اور ایک ایسی چیز کا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اور جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ یہ توحید نہیں ہے، یہ توحید جہالت کی توحید ہے۔ توحید وہ ہے جو اللہ نے بتائی ہے، جو قرآن و سنت میں بتائی گئی ہے، جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ہے، وہ اللہ رب العزت کے اسماء کے ساتھ اللہ کو پہچاننا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور اللہ کی صفات کے ساتھ اور اللہ رب العزت کے افعال کے ساتھ اللہ رب العزت کو پہچاننا اور پھر اس کے ساتھ اللہ سے محبت کرنا، اللہ کی طرف بڑھنا اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرنا۔ اللہ پیار کرتا ہے، ہم بھی اللہ سے پیار کریں، اللہ محبت کرتا ہے، ہم بھی اللہ سے محبت کریں، اور اللہ بندے کو چاہتا ہے کہ بندہ میری طرف آئے، ہم اللہ کی طرف بڑھیں۔ یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے، اس سے آدمی کے اندر وزن آتا ہے اور آدمی بہت وزنی ہو جاتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی میزان کے اندر احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوگی، عقیدہ تھا، ایمان تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنا وزن کر دیا۔ اور کافر اور بے دین آدمی، اس کی حیثیت اللہ رب العزت کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی، لا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ، اور اس کے عمل کا بھی وزن ہوتا ہے۔ واحد آدمی کا عمل جو ہے اس کا وزن ہوتا ہے، مشرک کا عمل بیکار ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اتباع سنت بھی ہونی چاہیے، جو اتباع سنت کے ساتھ عمل کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کا وزن بنتا ہے، اس کی قیمت بنتی ہے۔ آپ جتنا مرضی خوبصورت سکہ بنا لیں، اگر پاکستان کا جو ادارہ ہے نوٹ جاری کرنے والا اور سکہ جاری کرنے والا اس کا سکہ نہیں ہے تو وہ کھوٹا ہے، بے شک سونے کا ہی ہو، کھوٹا سکہ اس کی قیمت نہیں ہوگی، سونے کی قیمت الگ ہے، لیکن پاکستان کی کرنسی کے اندر وہ جعل سازی ہے اور وہ جرم ہے۔ تو دین کے اندر وہی چیز وزن رکھتی ہے جس پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو۔ اور عقیدے کے ساتھ اور عمل کے ساتھ ایک اور بھی بڑی چیز ہے جو دین سکھاتا ہے، اور یہ جامعۃ الاحسان جو ہے یہ اس کا احسان کے ساتھ نسبت، ایک تو علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی کے ساتھ اس کی نسبت ہے، اور ایک الاحسان جو دین کا ایک مرتبہ ہے، الاسلام والایمان والاحسان، یہ دین کا سب سے اونچا درجہ ہے، یہ دین کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ تو آپ کے اندر احسانی کیفیت پیدا ہونی چاہیے۔ ان اللہ لمع المحسنین، احسان مع اللہ وہ کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، اور احسان مع الخلق واحسن کما احسن اللہ الیک، لوگوں کے ساتھ احسان کرو جیسے اللہ نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے۔ مالداروں کو بھی احسان کرنا چاہیے اور علم والوں کو بھی احسان کرنا چاہیے۔ مالداروں کا احسان یہ ہے کہ وہ بھوکوں کو کھلائیں، ضرورت مندوں تک پہنچائیں اور ان کی ضرورت پوری کریں، اور اللہ اکبر، جب بھی کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے کہ لوگ محتاج ہوں تو وہ اپنے مال کے
دروازے کھول دیں اور ان میں تقسیم کریں، یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان ہے۔ اور اہل علم کا احسان کیا ہے کہ بھٹکے ہوئوں کو راہ راست پہ لے کے آئیں، جہنم کی طرف جانے والوں کو جنت کے راستے کی طرف لے کے آئیں، اور یہ بیچارے جو جہالت کے اندھیروں کے اندر اور شرک کی گندگیوں کے اندر دھنسے ہوئے ہیں، ان کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو وہاں سے نکال کے قرآن کی اور حدیث کی روشنی میں لے کے آئیں۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کے آئیں، اور یہ بیچارے جو تباہی کی طرف جا رہے ہیں ان کو سلامتی اور سعادت کے راستے کی طرف لے کے آئیں، یہ آپ کا احسان ہے۔ اور اپنے اللہ کے ساتھ تعلق وہ ایسا ہونا چاہیے کہ انسان کا اللہ رب العزت کے ساتھ سیدھا رابطہ ہو، اور ہر وقت اللہ رب العزت کی ذات کا دھیان ہونا چاہیے، اور اسی کی طرف انسان کا رجحان ہونا چاہیے، اور انسان کو اسی کے ساتھ ہر وقت وابستہ رہنا چاہیے۔ یہ جامعۃ الاحسان کا حق ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے اس جامعہ کی آغوش میں تربیت پائی ہے، تو آپ کی کیفیت احسانی کیفیت ہونی چاہیے، اور آپ کی سیرت اور آپ کا عمل بھی احسان والا ہونا چاہیے، سیرت بھی احسان والی اور عمل بھی احسان والا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے خلق حسن یہ آپ کا امتیاز ہونا چاہیے۔ اچھا اخلاق، بول اچھا، برتاؤ اچھا، رہن اچھا، صحن اچھا، سلیقہ اچھا، طریقہ اچھا، زندگی کا رنگ ڈھنگ اچھا، ہر چیز کے اندر حسن ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں دیکھ کے کوئی آدمی دین سے متنفر ہو، کیسا آدمی ہے یہ، کیا دین پڑھا ہے اس نے، نہیں، ہمارا اخلاق حسن والا ہونا چاہیے۔ اور میزان حسنات کے اندر ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من خلق حسن، اچھا اخلاق جو ہے یہ بڑی وزنی چیز ہے۔ عقیدہ اور عمل اس پر تو ہم توجہ دیتے ہیں اور اس کی تلقین بھی کرتے ہیں، لیکن اخلاق کے معاملے میں ہم لوگ بہت پیچھے چلے گئے۔ حضرت شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اپنی درسوں میں اور اپنی کتابوں میں بھی اس کا اظہار کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ عقیدہ اور منہج یہ بھی بڑی وزنی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ اخلاق بھی بڑی وزنی چیز ہے، اس کے اوپر بھی زور دینا چاہیے۔ بالخصوص ہمارے ان لوگوں کو جو توحید و سنت کے ساتھ وابستہ ہے، اپنی اخلاقیات کے اوپر محنت کرنی چاہیے، علماء کے ساتھ، اور علماء کو عوام کے ساتھ، اور عوام کو آپس میں ہمیں اچھے اخلاق کا پیکر بننا چاہیے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس باب کے اندر آیت ذکر کی، اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کیا، اور عربی زبان کی ایک لطافت کا انہوں نے تذکرہ فرما کر اس کی وضاحت فرمائی۔ یہ باتیں اہل علم نے بتائی ہوئی ہیں آپ کو، بس میں ان سے آگے بڑھ جاتا ہوں، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے۔ اور آخر میں اپنی انہوں نے سند حدیث کی بیان کر کے